अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की दो जो बड़ी खबरें हैं, पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर मामूली भी है, तारीखी भी कहा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस के हवाले से हमारी जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है। इसके साथ साथ जो अमवात की तादाद है वहाँ भी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ टेस्टिंग में भी कमी आई है, इस पर भी बात करेंगे। और आप प्रोग्राम में आप देखेंगे हमने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया था, वहाँ क्या डिस्कशन हुई थी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है असद उमर साहब, जो वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमें वक्त देने का। असद साहब, पहले तो आज की जो बड़ी खबर आपसे सवाल करना चाह रही थी कि जो 26 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसको आप पेट्रोल बम कहेंगे, इसको आप छक्का कहेंगे, आप किस तरह क्या कहेंगे इसको? मैं तो डायरेक्टली क्योंकि उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मुझे एग्जैक्टली उसके डिटेल नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड उसके अंदर कमी आई थी, इसलिए बहुत तेजी से पेट्रोल की कीमतों में कमी आई थी। तकरीबन कुछ 40 रुपए लीटर कमी आई थी और ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, और उसके बाद अब जो है वो एकदम से दोबारा से, क्योंकि ओपेक की डील हुई, उससे प्रोडक्शन कट हुई, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई तो ये प्राइस बढ़ गई है। लेकिन ये बताएं कि ये मुझे हंसी आ रही थी सुन के कि ये इसको तारीखी कहा जा रहा है। महंगाई होती है, चीजें महंगी होती चली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में आज से 6 साल पहले पेट्रोल की कीमत थी 110 रुपए फी लीटर। आज इजाफे के बाद कीमत है 95 रुपए फी लीटर, यानी उससे 15 रुपए कम। तो ये तारीखी उसके लिए तारीखी है जिसका या तो याददाश्त बहुत कम हो या जिसने तारीख देखी भी ना हो। ये असल में तारीखी इसलिए करार दिया जा रहा है कि एक दफा में 26 रुपए का जो इजाफा है ये गैर मामूली है, और तरीक़ेकार में भी जी। वो इस वजह से अंबर, क्योंकि इतनी एक्सेप्शनल जो ऑयल की जो मूवमेंट हुई है कोरोना की, आपको पता है कि वजह से जो दुनिया की मईशत के साथ हुआ है, ये कोई इसकी पिछले 100 साल में तारीख नहीं मिलती। इसलिए बहुत ही शार्पली प्राइसेस कम हुई थी। ब्रेंट क्रूड जो है वो 18 और 19 डॉलर तक पहुंच गया था। अमेरिका में तो खैर नेगेटिव हो गई थी प्राइसेस, लेकिन यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर भी 18 डॉलर पे चली गई थी। इस वक्त प्राइस जो है वो तकरीबन 2 गुना हो गई है। 2 माह के अंदर उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो बिल्कुल वो बड़ी तेजी से कीमत बढ़ी है, बट इतनी तेजी से कमी भी आई थी और आज भी कीमत जो है वो उससे बहुत कम है जहां से कुछ माह पहले थी। और जैसे मैंने कहा कि 15 रुपए लीटर कम है उससे जहां से 6 साल पहले थी मुस्लिम लीग नून के दौर में। लेकिन साथ साथ ये भी तो देखिए कि आपका जो जीएसटी है, जो सेल्स टैक्स है, वो भी 17% तक चला गया है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है वो 30 रुपए फी लीटर है, तो ये भी तो गैर मामूली है। इससे पहले इस तरह इतना ज्यादा बड़ा इजाफा इतनी जल्दी तेजी से नहीं हुआ। जनवरी 2019 में कुछ और था, अब ये है। मैं जनवरी 2019 का तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, उस वक्त मैं सेट करता था ये। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मैं उसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है। जो एग्जैक्ट इसकी डिटेल्स है वो हफीज शेख आपको बेहतर बता सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये तो तस्लीम कर सकते हैं ना कि जब आप थे उस वक्त कुछ और हालात थे, अब जीएसटी और जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें बहुत होशरुबा इजाफा हुआ है। जी, जीएसटी के अंदर और पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि पहले मैंने आके कट किया था। सो ये अगर आप पूरी टोटलिटी में देख रही हैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत। अच्छा, मैं आपको आखिर भी बता दूं, ये तो मैं 6 साल पहले बता रहा था ना, 110 रुपए फी लीटर थी। मुस्लिम लीग नून के वक्त में जो आखिरी प्राइस डिटर्मिनेशन हुई है, जो 1 जुलाई से नाफिज थी 2018, जून की 30 आखिरी महीने की तारीफ आपको पता है कि वो प्राइस अप्रूव की जाती है। जो आखिरी वो अप्रूव करके गए थे तो उस वक्त 110 रुपए प्राइस थी। सॉरी 110 नहीं, सॉरी 97 रुपए प्राइस थी। अब वो 95 रुपए है, तो उससे अभी भी 2 रुपए कम है। लेकिन अगर हम मुकाबला करें आपका और हफीज शेख साहब का, हम आपका जो कट लगाना था वो दुरुस्त था या इजाफा करना दुरुस्त है? ना करें ना मेरा रफीक शेख का मुकाबला, आप तहरीके इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करें। नहीं, लेकिन क्योंकि 2 साल आपकी हुकूमत तो हो गए हैं, और यहाँ हमने ये भी देखा है कि आपके एक वजीर है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और जो गवर्नेंस के जो इशू सामने आ रहे थे, इल्ज़ाम आप पे भी लगाया, इन फाइटिंग को लगाया, शाह महमूद कुरैशी, एक जो रसाकशी चल रही थी जहांगीर तरीन और आप पर। जी असद साहब। आपकी आवाज बीच में कट गई थी कि आपने, मैं रस्सा कशी तक मैंने सुना था। जी, मैं यही कहती कि इसलिए हम मुकाबला कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक तहलका खेज जो इंटरव्यू दिया था फवाद चौधरी साहब ने, इल्ज़ाम लगाया था जो गवर्नेंस के जो इश्यूज थे, कहा था कि जो इन फाइटिंग चल रही थी आपके दरमियान, जहांगीर तरीन के दरमियान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान, तो आप समझते हैं कि उनका तज्जिया दुरुस्त था?
میرا میں سمجھتا ہوں ان کا تجزیہ 100% غلط تھا، پر یہ اس کے آپ کو پتا ہے اس کے بھی بڑے ویژول چلے تھے، ٹی وی بھی چلا. اگلے دن ہی ہماری میٹنگ تھی میری فواد کی عثمان ڈار کی، تو اس دن بھی اس وقت بھی میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے خیال میں تمہارا تجزیہ 100% غلط ہے. اور اگر اس پرفارمنس کی وجہ سے، میں تو یہ تو پرفارمنس کی بات کر رہے تھے نا، مسلم لیگ نون سے ہی پرفارمنس کا مقابلہ ہوں گے. پرفارمنس کا مقابلہ میرا اور فواد چودھری کا تو نہیں ہوگا نا. تو آپ نے جو سب سے خراب چیز جو تحریک انصاف کی ہو سکتی تھی، اس سے آپ نے پروگرام شروع کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں بھی قیمت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے شروع سے بھی کم ہے اور آخر سے بھی کم ہے. بالکل، تو میں نے اس لیے شروع کیا اگر کوئی کیونکہ اور، ظاہر ہے اس پہ آج بات ہو رہی ہے، پریس کانفرنس بھی اگر ہوئی کوئی تھی. اور آپ تقابلی جائزہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر ہے، اس کا بھی ہم جواب دینے کے لیے تیار ضرور ہیں. ضرور ضرور. تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی فواد چودھری صاحب کے ساتھ، عثمان ڈار صاحب بھی موجود تھے، تصاویر بھی سامنے آئی تھی، آپ نے ان کو قائل کر لیا تھا؟ آپ کے جو پوائنٹ آف ویو تھا. نہیں، میں نے بالکل، ہم دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے میں ناکام رہے تھے. اچھا. میرے خیال میں فواد چودھری کا تجزیہ بالکل غلط ہے. اس کی دلیل کوئی نہیں ہے نا، مجھے کوئی دلیل سامنے بتا دیں کہ فلانی چیز ہم نہیں کر سکے ہیں کیونکہ یہ ان کے ذہن میں جو فائٹنگ ہو رہی ہے. باقی وہ ان سے کابینہ کی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی فائٹنگ ہے، یہ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی، آپ کو نظر آتی ہے، مجھے کیوں نہیں نظر آتی. تو وہ اگر اس کی کوئی دلیل سامنے آ جائے تو ضرور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہمارا کیبنٹ کا کولیگ ہے، اس سے ہمیشہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور بڑا سیاسی ذہن رکھتا ہے فواد چودھری. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ فواد چودھری کی سیاسی سوچ جہاں میری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے. بڑا سیاسی ذہن ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ گپ لگانے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا. آپ کے ایک اور کابینہ کے رکن ہیں فیصل واڈا صاحب، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ آپ امیدوار ہیں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے، دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب بھی امیدوار ہیں وزیر اعظم کو عہدے کے لیے. اور جب ان سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ نے ایک فیصل واوڈا کے منہ میں بات ڈالنے کی کوشش کی، اس نے تردید نہیں کی، تو وہی جواب دے سکتے. میں کیا جواب دے سکتا ہوں اس کا؟ پھر آپ امیدوار ہیں یا نہیں؟ میں بالکل امیدوار نہیں ہوں. میں کس چکر میں امیدوار ہوں؟ آپ کو پتا ہے میں تو کابینہ کے بھی بغیر جو ہے بہت خوش تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو کابینہ میں واپس آنا چاہیے. تھوڑی دیر ہماری بات چیت چلتی رہی، اس کے بعد میں واپس آ گیا. تو میں تو کابینہ میں ریلیکٹنٹ واپس آیا. آپ کہتے وزیر اعظم کے امیدوار ہے. اگر کوئی ہے نا امیدوار، یہ بھی سن لیں، میری طرف سے میسج سن لیں، اگر کوئی امیدوار ہے. آج بھی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ تجزیہ ہو رہا تھا کہ جی وہ عمران خان کی جگہ یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. عمران خان کے علاوہ کوئی شخص اگر وہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی تو یہ میرے خیال میں اس کو سیاست کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست کی تو الف کسی بھی ایسے شخص کو سمجھ نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، آپ نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ خوش تھے، آپ کو عہدہ نہیں چاہیے تھا، آپ کو وزارت نہیں چاہیے تھی، آپ کام کر رہے تھے پارٹی کے لیے، کیا جہانگیر ترین صاحب کو بھی واپس سیاست میں آنا چاہیے، تحریک انصاف میں دوبارہ متحرک ہونا چاہیے؟ جہانگیر ترین بہت بڑے پاکستان کا بڑا سیاسی نام ہے جی. بڑی ان کی اچیومنٹ بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا تحریک انصاف کے اندر بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے. میں نے اس دن بھی بولا تھا کاشف عباسی کے پروگرام پہ کہ ابھی ان کی اوبیچری نہ لکھیں، آپ اتنی جلدی نہ کریں. ڈپینڈ کرتا ہے جی، یہ تو ظاہر ہے انہوں نے فیصلے کرنا ہے. یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں آگے کیسے حالات آتے ہیں. لیکن جس طرح سے شوگر کمیشن اور اس کی رپورٹ اور اس کے بعد ان کے جو سیاسی کریئر کے پر جو اثرات ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہوا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، ان شوگر کمیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اس رپورٹ کے بنیاد کے اوپر ایکشنز لیے جائیں گے. ظاہر ہے قانون کے اندر ہر ایک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ان کے اوپر الزام لگے ہیں ان کا جواب دے. وہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ سرخرو ہو کر نکلیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر جو الزامات ہیں وہ درست ثابت ہوں. تو یہ تو قانون فیصلہ کرے گا نا، یہ تو میری خواہش نہیں فیصلہ کرے گی. جس وقت عمران خان کے اوپر ایک الزام لگا تھا تو عمران خان 10 مہینے کورٹ کے سامنے جا کر جواب دیتے رہے تھے. جو کاغذات مانگے گئے وہ کاغذات دیے. ان سے 1983 کے سوال کیے گئے تھے تو انہوں نے اس کے جواب دیے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، نہ انہوں نے کہا تھا کوئی سازش ہو رہی ہے. تو ایک ایسا صورتحال پیدا ہوتی ہے، سوال آئے ہیں سامنے، ان کے جو لوگ بھی ہیں وہ جواب دیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پورا ان کا حق بھی ہے، اور لا سیز کہ جس وقت تک وہ ثابت نہ ہو جائے وہ گلٹی نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو لندن سے واپس آنا چاہیے اور کیسز کا سامنا کرنا چاہیے؟ میں تو ایسے یہ آپ جو آپ سمجھتی ہیں وہ آپ اپنے
ضرور حق رکھتی ہیں وہ رائے دیں، لیکن اپنی رائے کو میرے زبان میں نہ بولنے کی کوشش کریں. آپ مجھ سے پوچھیں میری رائے کیا ہے، میں بتا دوں گا. یہ مت کہیں کہ آپ یہ رائے رکھتے ہیں. نہیں، میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں، آپ کیا اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین ایک میچور، سمجھدار، ایکسپیرینس آدمی ہے، اور ان کے خیال میں جو بہترین راستہ ہوگا اس راستے کو وہ اختیار کریں گے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا؟ ای سی ایل پہ تو میرے خیال میں تو شوگر کمیشن رپورٹ میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان میں سے کسی کا نام بھی، اور میں صرف یاد دہانی کے لیے، کیونکہ لگتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اینکرز ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں ان کی یا تو یادداشت کمزور ہے یا وہ جان کے نہیں ایسا کہتے. شہباز شریف بھی ہیں اس کے اندر، سلیمان شریف بھی ہیں اس کے اندر اور بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں. تو وہ صرف واحد نہیں ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اگر میری انفارمیشن غلط ہے تو پلیز بتا دیجئے. میرے خیال میں شوگر کمیشن رپورٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کا نام بھی ای سی ایل پر نہیں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، کسی کا نام نہیں ڈالا گیا، لیکن واحد جہانگیر ترین صاحب ہیں جو لندن چلے گئے. آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے اپنے علاج کے لیے پہلے بھی لندن جاتے رہے ہیں، اور واحد وہ لندن میں نہیں بیٹھے ہوئے. اس وقت میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، اس وقت میاں نواز شریف کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہوئے، اس وقت اسحاق ڈار لندن میں بیٹھے ہوئے، اس وقت اسحاق ڈار کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہوئے، شہباز شریف کا بیٹا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں فرید صاحب کو سناؤں کون کون لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب لندن جانا چاہیں، جانے دیں گے؟ پہلے بھی جا چکے ہیں. نہیں، ہم نہیں بھی جانے دینا چاہیں گے تو سارے اینکر ٹی وی پہ آ کے صبح سے لے کے رات تک گریہ زاری شروع کر دیں گے. مر گیا، پلیٹیں ختم ہو گئیں، آج نہیں چھوڑا تو مر جائے گا، عمران خان ظالم ہے، ہلاکو خان ہے. وہ جس دن پتہ چلا جائے گا تو ان میں سے کسی ایک اینکر میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوگی مڑ کے آ کے یا تو سوال پوچھ لیں کہ میاں صاحب آپ کی پلیٹیں کدھر گئیں، یا یہ آ کے مان جائیں کہ چلے ہمیں بیوقوف بنا دیا اس نے. اب ایک اور سوال یہاں پہ شوگر کمیشن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ ان کی آبزرویشن تھی کہ جو آپ نے جواب دیے تھے وہ تسلی بخش نہیں تھے، مطمئن نہیں کر پائے ان کو. جی، یہ ان کا خیال ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے میرے اوپر الزام نہ کوئی کرپشن کا لگایا نہ چوری کا لگایا. ایک ججمنٹ کال کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر ان کا خیال ہے، میرا خیال ان سے مختلف ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے شاہد حقان نواسی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، دیگر جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ پھر اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے اس کا کیس بن سکتا ہے؟ پھر اختیار کا ناجائز استعمال کی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. یہ تو اس کا مطلب آپ نے رپورٹ ہی نہیں پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ بالکل آپ نے ویسے ہی کامنٹ کیا ہے جیسا آپ نے کامنٹ کیا تھا کہ ارشد عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کرونا جو ہے وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی طرح ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بغیر پڑھے آپ نے رپورٹ کے یہ بول دیا ہے. اس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا انہوں نے کون سا کامنٹ کیا، ذرا پلیز یہ بتا دیجیے. چلے اگر آپ وضاحت کر دیں کہ آپ کا جو جواب تھا کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تسلی بخش ان کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، میرا جواب میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا ہے کہ اختیارات کے ناجائز استعمال میں کون سا جملہ تھا رپورٹ میں، یا کون سی بات رپورٹ میں کی گئی جس پہ آپ نے یہ سوال پوچھا. ٹھیک ہے، اگر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ کرونا وائرس پہ کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ضروری ہے، آپ کیونکہ اس کی سربراہی بھی کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل کچھ 12 دن سے کیسز جو سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو اموات ہیں وہ اس پہ بھی استحکام نظر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. آپ کا تجزیہ، کیونکہ آپ روز میٹنگ کرتے ہیں، کیا ہے ابھی تک؟ آپ نے تو پوری آج بات سنی، آپ کو تو پوری تفصیل پتا ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کم کس وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن چلے میں دوہرا دیتا ہوں، عوام کے لیے دوہرا دیتا ہوں. لیکن ہماری جو پیک ہٹ کی تھی آج سے کچھ دن پہلے، شاید 21 جون تھا جس دن 31,600 کے قریب ٹیسٹ ہوئے تھے، اس سے تقریباً 10,000 ٹیسٹ کے اندر کمی ہوئی ہے. اس 10,000 ٹیسٹ کے اندر سے 8,800 تو صرف سندھ کے اندر کم ہوئے ہیں. سندھ سے جب ہم نے آج سوال پوچھا تھا ان کے 2-3 مسائل آ رہے تھے، جس میں کلیکشن کے سیمپلنگ کے پرابلمز بھی تھے، اور کچھ ڈیٹا رپورٹنگ کی، کچھ لیب سے ڈیٹا رپورٹنگ کی ڈیلے کے بھی پرابلمز تھے. اور جیسا کہ آپ نے سنا، سندھ کے جو نمائندے تھے انہوں نے بتایا کہ اگلے 1-2 دن کے اندر آپ کو دوبارہ یہ نمبر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہو یہ رہا ہے کہ جتنی بھی علامات ہیں اس وبا کے پھیلاؤ کی، اس کے اندر ہمیں دباؤ میں کمی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو which is good news. جی
ہاسپٹل میں جو مریض ہیں ان میں بھی کمی نظر آئی ہے، آکسیجن پر جو ہیں ان میں بھی کمی ہے، وینٹس کے اندر بھی کمی نظر آئی ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ نہیں کرنا، صرف اس کا ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک جن ہے، میں علامات ہیں. ٹھیک ہے، وقت کیونکہ واپس ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ، شکریہ آپ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین لیتے ہیں بریک اور مزید پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل رات جو نوٹیفیکیشن آیا تھا جس کے تحت پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، اس کے بارے میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے. ڈیفینسو قسم کی پریس کانفرنس تھی اور وہ جواز پیش کر رہے تھے کہ کس وجہ سے یہ اضافہ کیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خرم حسین جو سینئر صحافی ہیں اور معاشی اور اقتصادی امور کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خرم ہمیں وقت دینے کا. خرم، پہلے تو جو جواز پیش کیا تھا سب سے بنیادی وجہ تو یہی بتائی گئی تھی کہ یہ مجبوری ہے، اور کہا گیا تھا کہ عالمی منڈی میں 112% اضافہ ہوا تھا پیٹرول کی قیمتوں میں. آپ کو یہ جواز درست لگ رہا ہے کیا؟ دیکھیں، اگر اضافہ لازمی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے 26 یا جو ٹائم پیریڈ نے بتایا ہے مہینے سے اوپر کا، اسی ٹائم پیریڈ میں انہوں نے ایک نہیں 2 دفعہ آئل پرائسز جو ہیں ان کو نیچے کی طرف ریوائز کیا ہے. اور یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے ریوائز کرنے کے بعد بڑے فخر سے ٹویٹ بھی کیا کہ میں نے عوام کو ہیلپ کرنے کے لیے تیل کی قیمتوں میں کمی کرنے کا آرڈر دیا ہے. اسی پوائنٹ پہ 22 مئی کو ایز اے میٹر آف فیکٹ 20 مئی کو آئل انڈسٹری جو ہے، ہماری آئل کمپنیز جو ہیں، انہوں نے ایک وارننگ ایشو کی تھی گورنمنٹ کو کہ جس پرائس پہ آپ نے اب سیٹ کر دیا ہے پمپ پہ، اس پرائس پہ ہم لوگ اگلی کاغذ امپورٹ کی کاغذ ارینج نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کافی دیر تک ایک بحث جو ان کی گورنمنٹ کے ساتھ چلی ہے، اس میں منسٹر صاحب عمر ایوب صاحب نے خود جا کے ٹی وی پہ آگے کہا ہے کہ ان کو کرنا پڑے گا، اور یہ ایک مافیا ہے اور یہ ایک کارٹیل ہے، اور یہ ہوڈ کر رہے ہیں پیٹرول، اور یہ جان کے نہیں بیچ رہے. اور یہ جو ہماری نیو پرائس ہے اس میں ان کے باقی میں پیسے بنتے ہیں، لیکن یہ زیادہ پیسے بنانا چاہ رہے ہیں، فلانا ڈھمکا. یہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے یہ والی باتیں ساری کہی ہوئی ہیں. اور صرف اتنا نہیں، انہوں نے جا کے اور اس اوپر کے سے بعد ایف آئی آر، ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اس کے بعد تو پھر ایف آئی آر تو کٹی ہوں گی نہیں کٹی ہوں گی، جرمانے بھی ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ پھر جو سپلائی ہے، جو فراہمی ہے تیل کی، وہ مسئلے میں اس کا بڑھ گیا. فراہمی تو رک گئی نا. ظاہر بات ہے کہ اگر پرائسنگ آپ کی خراب ہو گئی ہے اور آپ اس پہ نہ امپورٹ کر پا رہے ہیں جو پرائس آپ نے نوٹیفائی کر دی ہے، اور نہ اس پرائس پہ آگے کسی سے بیچا جا رہا ہے، تو سپلائی چین ظاہر بات ہے متاثر تو ہوئے گی. لیکن اس سب کچھ کے دوران ہمیں ڈیبیٹ کے دوران یہ بتایا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ آئل انڈسٹریز جو ہیں یہ ایک مافیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ کے یعنی کہ جون کے مہینے کے اینڈ میں آ کے ہمیں پتا چلا کہ آئل کمپنیز جو کہہ رہی تھیں وہ درست کہہ رہی تھیں آل along، کیونکہ اس کا یہی مطلب ہو گیا نا، کیونکہ اب تو گورنمنٹ نے خود مان لیا کہ اگر پرائسز 112% چڑھ رہی تھی، اور جو پرائس انہوں نے خود مئی کے مہینے میں نوٹیفائی کی تھی ایک نہیں 2 دفعہ، اس پرائس پہ سپلائیز ارینج کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا. جب گورنمنٹ نے خود پی ایس او سے منگوایا کہ آپ نے جون کے مہینے میں کس پرائس پہ اپنے کاغذ بک کیے ہیں، اس پرائس کے مطابق جب انہوں نے نیو پرائس نوٹیفائی کی ہے ابھی، تو وہ تو 25 روپے زیادہ تھی، 26 روپے زیادہ based on what they had notified. یعنی کہ موقف ان کا اپنا غلط ثابت ہو گیا، اور آئل انڈسٹری جس کو یہ لوگ مافیا کہتے پھر رہے تھے، ان کا موقف درست ثابت ہو گیا. یہ تو یعنی کہ لیکن دوسری جانب پھر اپوزیشن بھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان مافیاز کے سامنے یعنی کہ آئل کمپنیز جو ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. لگ تو ایسے رہے، یا تو آپ یہ دیکھیں پریزنٹ کرنے کی بات ہے، یا آپ اس طرح پریزنٹ کر لیں کہ آپ نے مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا، یا آپ اس طرح پریزنٹ کر دیں کہ ایک انڈسٹری کا جو موقف تھا وہ درست تھا. ٹھیک ہے، آل along. پوائنٹ از اب وہ ایک پولیٹیکل پریزنٹیشن آف دا فیکٹس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے پھر رہے ہیں کہ میں سارے مافیاز کے ساتھ لڑوں گا، تو ٹھیک ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس کی ایک پولیٹیکل پریزنٹیشن اس طرح کرے گی کہ آپ نے تو مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا. پوائنٹ یہاں پہ صرف یہ ہے عمر کہ آئل سپلائی چین جو ہے اس کو مینج کرنا ایک سکل ہوتی ہے.
اور اس کو پراپرلی جاری رکھ اور ان بہت بڑے بڑے آئل انڈسٹری کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لازم ان میں لالچ کے شکار ہوتے ہوں گے یہ لوگ, لازم یہاں پہ ہورڈنگ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہوگا, لیکن ان کو مینج کرنا گورنمنٹ کا ایک کام ہوتا ہے. اور جب وہ کام آپ ڈنڈے کے زور پہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ سپلائی چین ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور پھر آپ اس پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک مہینے کے بعد گھوم کے بات آ کے ختم وہی ہوئی ہے جو آئل کمپنیز شروع سے کہہ رہی تھیں آپ سے. لیکن دوسری جانب ہم سیاسی بیانیہ ہی ہیں, لیکن اس پر آپ کا میں جواب چاہ رہی تھی, آپ کی رائے چاہ رہی تھی کہ عمر ایوب صاحب نے تو کہا یہ ہے کہ 2014 اور 15 میں زیادہ فائدہ دیا تھا نون لیگ کی حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, مافیا سے ہم نمٹ رہے ہیں. یہ بھی ایک پولیٹیکل پریزنٹیشن آف دا فیکٹس ہے. یہاں پہ آئی تھنک اس گورنمنٹ کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ پاور میں آ چکے ہیں, اپوزیشن میں نہیں بیٹھے. پاور میں آنے کے بعد آپ نے عوام کو سرو کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کے ساتھ بیان بازی جو ہے وہ آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی نہیں ہوتی. بیان بازی کرنے کی لگژری ہمیشہ اپوزیشن کی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا برڈن ہوتا ہے کہ آپ نے آن دا گراؤنڈ عوام کے لیے آؤٹ کمز ایسے پیدا کرنے ہیں جن سے عوام کی زندگی میں سہولت پیدا ہو. وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو بھی فوکس کرنا ہے کہ کس نے اب ماضی میں کس نے آئل کمپنیز کا زیادہ فائدہ کیا اور ہمارے دور میں ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام اب یہ دیکھ رہی ہے کہ میری یہاں تو اب مہنگائی کی لہر آنے والی ہے اس سب کچھ کی وجہ سے, یہ جو پرائس انکریز ہوا ہے. اور اب جولائی کے 4 دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن اچانک سے بھی آتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہنگامی کیفیت صورتحال رات کو یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے. تو اتنی کیا ارجنٹ ضرورت تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن آئے اور بغیر کسی وضاحت کے پیش کیا گیا؟ آج پریس کانفرنس آج ہوئی ہے جب شور مچا ہے. اس میں مختلف وہ ہیں موقف کے, کوئی فائنل مجھے نہیں پتا کہ جلدی کیا تھی. یہ لوگ جو خود اپنا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ 4 دن اور ویٹ کرتے تو مزید اور زیادہ اضافہ ہمیں کرنا پڑتا. آئی ایم ناٹ کنونسڈ کہ یہ ایکچوئل ایکسپلینیشن ہے. ہماری جو معلومات میں ابھی فی الحال آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ پنجاب میں کل سے لے کے مزید بہت سخت شارٹیجز پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی, اور بہت سارے پمپس جو تھے وہ یا تو خالی ہو گئے تھے یا اس پوزیشن پہ آ گئے تھے کہ وہ عنقریب خالی ہو جائیں گے. اور نمبر ایک پیٹرول سپلائی چین ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ وہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ سے زیرو سے جاری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ باہر لمبی لمبی لائنز لگ جاتی ہیں. یعنی کہ سپلائی میں آپ کا کہنا ہے خرم کہ استحکام نہیں ان سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا, جو سپلائی چین تھی ابھی تک سنبھلی نہیں جا رہی تھی. ایک اور وجہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ریونیو کی شارٹ فال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس کا ریونیو امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ ریونیو سائڈ پہ جو پی ڈی ایل ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ تو آلریڈی میکسیمم پہ گورنمنٹ نے سیٹ کی ہوئی ہے. تو وہاں تو کوئی سہولت مزید اور گورنمنٹ کو تو نہیں ملے گی. تھوڑا سا کچھ ریونیو امپیکٹ ہے اس کا, جس کو کیلکولیٹ کرنا تھوڑا ٹیکنیکل کام ہوگا, اور ہم لوگ ویٹ کریں گے کہ کہیں گورنمنٹ میں وہ کیلکولیشن کی جائے. لیکن فی الحال جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ تر جو امپیٹس آیا ہے اس ڈیسیشن کا وہ سپلائی چین جس طرح سے متاثر ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے آیا ہے. ٹھیک ہے خرم, ایک اور جو بار بار جو دفاع جس کا کیا جا رہا ہے وہ یہ بتا کر کیا جا رہا ہے کہ خطے میں یعنی کہ جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہماری قیمتیں ہیں اور ہمیں اس لیے شکر کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں خود کہ شکر کرنا چاہیے یا اس کی وجہ سے ہمیں مزید مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری قیمت کم ہونے کی وجہ سے اللیگل سمگلنگ بھی پاکستان سے افغانستان تک انکریز کر گئی ہے. اب اس کی ایگزیکٹ والیوم کیا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن آئل کمپنیز ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں کہ پشاور سے ان کو ایک دم سے اسپائک نظر آئی ہے ڈیمانڈ کی, کہ تو جتنا پیٹرول پشاور میں ان کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لازم وہ پیٹرول جو ہے وہ ٹینکرز میں بھر کے اکراس دا بارڈر افغانستان لے جا کے وہاں بیچا جا رہا ہے. اگر آپ کی پرائس خطے میں سب سے کم ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں جو امبیلنسز ہیں وہ ہر قسم کی انڈر ہینڈڈ اسمگلنگ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو بھی انکریج کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ مینٹین کر سکتے ہیں اس کو یا نہیں, کیونکہ اگر آپ جون آتے میرے خیال میں 1 جون کی ٹویٹ تھی وزیر اعظم کی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے خطے میں اتنے کم ہے پرائسز. اگر وہ ٹویٹ آپ دیکھیں تو ان سے سسٹین نہیں کیا گیا تب سے لے کے آج تک, یعنی کہ یہاں سے لے کے اب کیا اگلے 2 ہفتے یا اگلے 1 مہینے میں مزید اور اضافہ کرنا پڑے گا ان کو. یعنی کہ آپ کا یہی کہنا ہے خرم کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اضافہ کیا جائے, یہ سسٹینیبل یہ بھی نہیں ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन हमें वक्त देने का। अब लेते हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको एक ख़ास जगह लेकर जाएंगे, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जहां से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जिस किस्म का इजलास होता है, जिस किस्म की मीटिंग्स होती हैं, जिस किस्म की राब्ताकारी होती है, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। असेंबलियाँ हो, टीवी टॉक शोज़ हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, ऐसा लगता है कि सूबों के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान पाकिस्तान की कोविड-19 की स्ट्रैटेजी पर बहुत इख्तलाफात होते हैं, बहुत तनकीद होती है। इसलिए हम आज आए हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ये देखने के लिए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, जो तैयारी है, जो प्लानिंग है, जो राब्ताकारी है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरह से हो रही है। आज के इजलास में ये भी देखेंगे कि कौन से 2-3 बड़े मसाइल हैं जिन पर गौर हो रहा है और उनके लिए क्या लाहे अमल तय होगा। आइए चलते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का आज का इजलास, जिसमें फौरी हल तलब जिन मसाइल पर आज तफसील से गुफ्तगू हुई, उनमें से अहम ये थी कि 21 जून से यौमिया टेस्टिंग में कमी क्यों वाक़ हो रही है, SOPs पर किस हद तक और कहाँ अमल दरामद हो रहा है, और क्या स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नजर आना शुरू हुए हैं या नहीं। असद उमर ने टेलीफोन के जरिए कराची से इजलास की सरबराही की, जबकि सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। एक प्रेजेंटेशन के दौरान इंकशाफ हुआ कि पब्लिक लैब्स में 26% कम टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि निजी लैब्स में तकरीबन उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। याद रहे कि आलमी इदारे सेहत की सिफारिश है कि पाकिस्तान में यौमिया 50,000 टेस्ट होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 71,000 से ज्यादा यौमिया टेस्ट की सलाहियत है। सिंध ने बताया कि लैब्स और रैपिड रिस्पांस टीम का 30% अमला कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। बलोचिस्तान ने बताया कि लोग टेस्ट करवाना ही नहीं चाहते, जबकि वहां भी रैपिड रिस्पांस टीम का अमला वबा में मुब्तला हो गया है। हैरान कुन तौर पर बलोचिस्तान में कोई निजी लैब मौजूद नहीं है। पंजाब की जानिब से आदाद शुमार नहीं बताए गए, मगर ये बताया गया कि ऐसा जाहिर हो रहा है कि लोग बगैर टेस्ट करवाए खुद को घरों में करंदीना कर रहे हैं। इजलास में यही बात हुई कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां दुकानों और ट्रांसपोर्ट में नजर आ रही है। ताहम टाइगर फोर्स SOPs पर किस हद तक अमल दरामद करवा रही है, इस पर बात नहीं हुई। इजलास में अवाम की तरफ से मास्क के ज्यादा इस्तेमाल करने को सराहा गया और ये कहा गया कि लोग अब समझ रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करना उनके फायदे में है। और इस बात को भी नोट किया गया कि अमवात और अस्पताल में दाखिल उन लोगों की तादाद जिनकी हालत तशवीशनाक है, में कुछ हद तक मामूली सी कमी वाक़ई हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर और कोविड-19 टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इत्तफाक किया कि हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के असरात इतने जल्द नजर नहीं आ सकते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं कोरोना की, और इस सारी स्ट्रैटेजी को बहुत करीब से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमें वक्त देने का। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो 19 जून से टेस्टिंग पाकिस्तान की जो यौमिया है वो बहुत कम हो गई है, तकरीबन 30,000 से तजावुज़ कर चुकी थी, अब 21,000 हो गई है। आज भी बात हुई थी, क्या मोटी वजूहात है जिसकी बिना पर टेस्टिंग कम हो गई? डे टू डे थोड़ी बहुत वेरिएशन भी होती है, लेकिन एक ये भी चीज़ हमें देखने में आ रही है कि मुमकिन है कि जो टेस्ट की डिमांड है वो कम हो रही है। अब ये 4-5 दिन में 8 दिन के डेटा के ऊपर इस पर पूरा भरोसा करना और इसके ऊपर कंक्लूजन निकालना बहुत ख़तरनाक है बीमारी। बुनियादी वजह जो अभी तक आप अंदाज़ा है, तखमीना लगाया है कि डिमांड लोगों की तरफ से कम हो गई है, जिसकी वजह से टेस्टिंग कम हो गई है। एक ये फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये भी एक टेंडेंसी है कि लोग ख्याल करते हैं कि शायद अब टेस्ट ना करवाएं, खुद से सेल्फ आइसोलेट कर लें, कुछ ये भी एस्पेक्ट आ गया है। नेचुरली टेस्ट हैं, उनकी कॉस्ट भी एक फैक्टर है। उसके अलावा ये भी चीज़ है कि कुछ जगहों में जहाँ रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन्स हैं, मुमकिन है लोगों की मोबिलिटी उतनी ना हो और कहीं टेस्ट करवाने के लिए पहुंचना भी एक फैक्टर इसमें आ रहा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि ये जो चेंज है इसमें किस चीज़ की कितनी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बार बार जो ज़ाहिर आलमी इदारा सेहत भी कहती है, तमाम जो माहिरीन है इन्फेक्शस डिजीज़ के, वो यही कहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेटा की, ताकि आप स्मार्ट लॉकडाउन को बेहतर कर सकें, मुफीद बना सकें। तो अगर लोगों की तरफ से डिमांड कम हो रही है, क्या कोशिश करनी चाहिए टेस्टिंग दोबारा से इजाफा किया जाए, क्योंकि वादे तो किए गए हैं कि 50,000 यौमिया होना चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा जो टेस्ट की सिचुएशन है वो है कि जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, ये दो मेन सूरत हाल है। अब
جو سمٹمز کی بیسس پہ ٹیسٹ کروا رہا ہے اس میں تو آپ کو ٹارگیٹ نہیں سیٹ کو، تو جس کو سمٹمز ہوں گے تو وہ آئے. لیکن جو دوسری یہ تو ڈیمانڈ بیس جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ بیس ہو گیا. بٹ دوسری ایک اور سائڈ ہے کہ جو لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں جب آپ ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں تو اس میں ایفیشینٹلی اور مکمل طور پہ اور ود گریٹ اسٹرنجنسی ٹیسٹ کیے جائیں. وہاں اگر کسی قسم کی سلیکنیس آئے تو آپ کے ٹیسٹ نمبرز آرٹیفیشلی گر جائیں گے اور آپ فالس سینس آف سیکیورٹی میں آ جائیں گے. کانٹیکٹ ٹریسنگ کے نمبرز ہیں کیا؟ اس وقت تقریباً 1/3 کے قریب، تقریباً 40% کے قریب جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو یہ روزانہ رپورٹ ہوتے ہیں، ان میں وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں. اور 60% کے قریب وہ ہیں جو لوگ اپنے سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ایک اندازہ ہے، کچھ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اگر جیسے ایک مریض ہو اس کے 25 کانٹیکٹس کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا پروپورشن ہے، کیا نمبرز ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ دس از آل، اس میں بہت ساری ویریشنز شامل ہیں. مثال ہے تو ہمارا کیا نمبر ہے؟ میرے خیال سے 5 سے 6 کانٹیکٹس ضرور ٹیسٹ، 5 سے 6 کانٹیکٹس ضرور ٹریس ہوتے ہیں. ان میں سے کون سے ایلیجبل ہوتے ہیں، جن کو سمٹمز ہیں یا جن کو فیل کیا جاتا ہے کہ وہ انف کانٹیکٹ تھا کہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے، وہ نمبر پھر تھوڑا سا فردر گر جاتا ہے. اچھا، ایک اور جو سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان کے ریپروڈکشن نمبر کے حوالے سے، کہ بار بار پوچھا گیا ہے کہ ہے کیا، یہ بھی ایسے فگرز ہیں جو اویلیبل نہیں ہیں؟ نہیں، اویلیبل ہیں. اس میں دا ریزن پیپل ڈونٹ پٹ دیم آؤٹ ٹو مچ، اس کی سمپل وجہ ہے کہ دیکھیے پاکستان ایک 200 ملین لوگوں کا ملک ہے. اکراس دا بورڈ ایک R0 بتانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اکراس دا بورڈ R0 اتنی ایگزیکٹ ہوتی نہیں ہے، بیکاز جب ایپیڈیمک پھیلتی ہے تو وہ پورے کنٹینر میں برابر سے تو نہیں پھیلتی. پورا پاکستان ایک پورا بڑا سا سوئمنگ پول نہیں ہے جس میں کہ برابر طور پہ بیماری ہے، اور جب آپ کسی ایک جگہ سے اس کی گروتھ دیکھیں گے تو وہ دوسری جگہ کے برابر ہوگی. تو R0، لیکن اگر صوبے کے حساب سے دیکھیں، اگر علاقے کے حساب سے دیکھیں، ایک اندازاً آپ بول سکتے ہیں 1.3 سے 1.5 کے درمیان رہی ہے اس سارے ٹائم فریم میں. میرا اندازہ یہ خیال ہے، اور جتنے بھی ہم نے لیٹسٹ فگرز دیکھے ہیں، کہ R0 پہلے کی نسبت تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل رضوان. سب سے زیادہ ایک اہم جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ ہم ٹرینڈز اور پیٹرنز کس طرح سے دیکھیں گے، وہ ڈیٹا کا ہوتا ہے، اعداد و شمار ہے، ان کا تجزیہ ہوتا ہے، ان کی میپنگ ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ شباہت صاحب موجود ہیں جو CEO ہیں نیشنل IT بورڈ کے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ جو ڈیٹا سارا آپ نے ایپس ڈیولپ کیا ہے، یہ کام کب شروع کیا تھا؟ دیکھیں، ہم نے یہ کام شروع کیا تھا آلموسٹ مور دین 3 months ناؤ، کہ سارے پروونسز میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، سگنیفیکنٹ ہاسپٹلز، ان کے ایکوپمنٹ، ان کا ایسٹس، وہ ہم نے ایک سینٹرلائزڈ ایک ڈیٹا بیس کانسول بنایا جہاں پہ سارا ڈیٹا ہم وہاں پہ ایکیومولیٹ کریں اور ان کو ایک یونیفائڈ پکچر دیں. یعنی کہ سب سے پہلا کام تھا کہ ہسپتالوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بہت ہی مشکل کام تھا، بیکاز پہلی تو یہ چیز کہ لاجسٹکس اویلیبل نہیں تھے. ہم نے لاجسٹکس اس کے لیے اویلیبل کیے، ان کی کنیکٹیوٹی کی. اگلا کام یہ تھا کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے پروونسز ہیں جہاں پہ آلریڈی کچھ سسٹمز چل رہے ہیں، ان کے سسٹمز کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکیج کی جائے، اور کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جن کو ڈائریکٹ ایکسیس کی جائے تاکہ وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اپڈیٹ کریں. دیکھیں، اتنے بڑے اسکیل کے اوپر اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اس قسم کے سسٹمز بلڈ کرنا آسان نہیں ہوتا. ہم نے بڑا ایک ایٹریٹو پروسیس جو ہے اس کا اڈاپٹ کیا ہے. پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی، کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کرنا واز اے مسٹ. وہ ہم نے اسٹیبلش کی. پھر لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ریجن میں کہ یار کتنا یہ امپورٹنٹ ہے یہ ڈیٹا کو پاپولیٹ کرنا رائٹ ان ٹائم، سو دیٹ پیپل شوڈ بی ایبل ٹو یوٹیلائز اٹ ایفیشینٹلی. اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینلز ہیں ہر پروونس کے ساتھ. اس کے بعد آخری جو لاسٹ جو کام ہم نے کام کیا ہے نا، جو کہ ڈیٹا کی ایکوریسی کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم نے NCOC کی مدد سے لائزون آفیسرز ڈپلوائے کیے ہیں ہر پروونس میں، تاکہ وہ میک شور کریں کہ ڈیٹا کی جو انٹری ہو رہی ہے وہ ایکوریٹ ہو رہی ہے اور ٹائملی ہو رہی ہے. یہ لیزون آفیسرز کہاں سے آئے؟ اسلام آباد سے آئے؟ ان کا تعلق کس ادارے سے؟ جی، یہ ہمارے NCOC کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سارے پروونسز میں آلریڈی ڈپلائڈ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے جو سینٹرل کمانڈ ہے NCOC کے، انہوں نے ڈپلوائے کیے ہر پروونس کے اندر. تو یہ اس میں مکسڈ پیپل ہیں، در مکسڈ پیپل. ہمارے آرمی کے جوان بھی ہیں وہاں پہ جو جا کے ہر ریجن میں ہر ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور انڈیویجولی ہاسپٹل لیولز تک بھی گئے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی the mechanics are in place now to
to make sure that data is coming to the centralized repository of NCOC in time. लोगों को समझाने के लिए हस्पतालों का जो हस्पतालों की मालूमात एक तरफ है, दूसरी तरफ ऐप्स भी हैं, किस किस्म का डेटा है जो अब इकट्ठा हो रहा है? अच्छा, देखें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई स्ट्रैंडेड है किसी न किसी स्ट्रीट पे, किसी सड़क पे, और उसको एकदम ये मालूम करना है कि एक पेशेंट है, कोविड का पेशेंट है, उसको वेंट चाहिए, उसको बेड चाहिए, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? आज से कुछ महीना पहले ना ये सिचुएशन वाज वेरी बैड. पीपल डिडंट नो वेयर टू गो, दे केप्ट ऑन कॉलिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स. उनको सही तरह इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती थी क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाक निगहबान. पाक निगहबान ऐप के अंदर हमने बेड्स का, कोविड बेड्स का और कोविड वेंट्स का डेटा सारा कंसोलिडेट किया है टू द एक्सटेंट कि उसकी अपडेशन होती है एवरी हाफ एन आवर टू एवरी 2 आवर्स. तो हम बिल्कुल रियल टाइम डेटा उठा रहे हैं हॉस्पिटल से और प्रोविंसेस से ताकि हम लोगों को शो करें ऐप के ऊपर, और ये ऐप इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, शो करें कि किस लोकेशन पे, किस हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड और कितने वेंट्स अवेलेबल हैं. ये ऐप कितना डाउनलोड हुआ है? ये जी इसकी तकरीबन 1.5 मिलियन हमारी कोविड-19 की जो ऐप है वो डाउनलोडेड है, 1.5 मिलियन अक्रॉस पाकिस्तान. और इसकी हमने इंडिपेंडेंट पाक निगहबान की ऐप भी लॉन्च कर दी है. तो अब समझें इसकी डाउनलोडिंग तकरीबन बिटवीन 1.5 टू 1.6 मिलियन के करीब. एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, एक बाहर के एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इस ऐप में, कोविड-19 की जो ऐप है. देखें जी, सेफ्टी, ये अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया. देखें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है जहाँ आप किसी सिटीजन्स की पर्टिकुलर आइडेंटिटी को कैप्चर कर रहे हो. ठीक है, हमने कोविड-19 के ऐप में किसी सिटीजन की कोई प्राइवेट आइडेंटिटी कैप्चर ही नहीं की. हमने सिर्फ वो डेटा कैप्चर किया जो कि दूसरे सिटीजन्स की ज़रूरत है, ताकि उनको मालूम हो कि इसमें एक रीजन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई कोविड के पेशेंट्स कितने होंगे. ये हमने सिर्फ डेटा कैप्चर किया और ये डेटा कंप्लीटली एनोनिमस अवेलेबल है उस वेबसाइट. उनका पता नहीं मालूम होता क्योंकि अगर आप ऐप पे जाएं तो फिर नज़र आता है कि इस इलाके में इतने लोग हैं. अगर मैं मिसाल के तौर पे F10 की बात करूं तो यहाँ इतने मरीज़ होंगे, वो यहाँ हैं, तो उनका जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो मालूम नहीं होती. जी, उसमें हमने ना थोड़ा सा हमने एक डिफर्ड लोकेशन रखी हुई है. डिफर्ड लोकेशन इन द सेंस कि हम एक रेडियस देते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं करते कि इस रेडियस के अंदर इस एक पेशेंट अवेलेबल है. अच्छा, उस पेशेंट की भी कंसेंट से, यानी कि हमने उस पेशेंट को ये अथॉरिटी दी है कि आप अपने आप को खुद टैग करें. हम टैग नहीं करते, पेशेंट खुद टैग करते तो जितने टैग्ड होते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं. अपनी मर्जी से करते हैं टैग, और वो प्रीवियसी की उसमें एक पॉलिसी भी लिखी हुई है जो कि हमने और इन्हेंस कर दी है. अब जिन ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे तो वो ज़रा देखते हैं यहाँ जो सारे नंबर्स अगर आप दिखा सकते हैं शहबाज साहब. लाहौर की मिसाल लेते हैं, अगर लाहौर देख सकते हैं, डिस्क्राइब दिस में प्लीज. यहाँ देखिए, ये ना ये जो आप क्लस्टर्स देख रहे हैं ना, ऑरेंज में और येलो में, ये लाइव डेटा है पेशेंट्स का. नंबर्स हैं, ये आइडेंटिटी नहीं है. अगेन आई कीप ऑन क्लैरिफाइंग दिस. ये नंबर्स हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में, गुलबर्ग का रीजन है या शादमान का रीजन है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे इतने पेशेंट्स हैं. अच्छा, हमने किया क्या है, जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, जो डेटा एनालिटिक्स के, हमने वो क्लस्टर्स डिफाइन कर दिए हैं उस रीजन के अंदर कि किस रीजन के अंदर इतने लोग अवेलेबल हैं और वो इतनी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये घरों पर हैं या ये अस्पतालों में भी मौजूद हैं, एक जनरल आइडिया? ये देखें जी, ये वाला जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये डेटा आपका है उनकी करंट लोकेशंस का. लोकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर करंट एड्रेसेस जो उन्होंने दिए एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग. एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग. बट अगर हम इसको क्लोजली देखेंगे, हमें उनका पता नहीं एग्जैक्ट मालूम होगा. आपने जैसे कहा था कि इस क्लस्टर में जैसे पॉलीगॉन नज़र आ रहा है आपको एक, ठीक है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि 24 पीपल आर एक्चुअली इन्फेक्टेड विद इन दिस पॉलीगॉन. ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, और फिर हम ये बताते हैं कि इस जियोग्राफिकल एरिया में एक्चुअली कितने लोग रहते हैं. अच्छा, ठीक है. सो ये नज़र आता है, एक प्रोपोर्शन नज़र आता है, विजुअली आता है. अच्छा, इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि जैसे अब मिसाल के तौर पर पिछले कुछ दिनों से 5-6 दिनों से टेस्टिंग कम हो गई है. एक वजह ये बताई जा रही है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, जा नहीं रहे, होम आइसोलेशन कर रहे हैं. तो फिर आपका ये सारा डेटा भी इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज हमें मालूम नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है. देखिए, आई वुड नॉट डिसएग्री विद यू. हम तो सिर्फ वही डेटा दिखाएंगे जो डेटा हमें सारी लैब से, सारे टेस्टिंग सेंटर से पॉजिटिव या रिकवरीज का डेटा आता है.
ٹھیک ہے, وہی ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن ہم وی اسٹرانگلی ارج پیپل کہ اگر آپ کو کچھ سمٹمز ہیں اور آپ یو فیل کہ کچھ سمٹمز ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ ضرور کروائیں. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یو فیل کہ یو آر ناٹ سمٹومیٹک, یو فیل بٹ یو آر ایکچولی سمٹومیٹک. آپ کو اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے, آپ کے گھر والوں کے نیبرس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ اپنا آئسولیشن میں جانا ہے. تو مطلب بنیادی بات یہی ہے کہ اگر لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ کا ڈیٹا افیکٹ ہوگا اور آپ کے پروجیکشنز افیکٹ ہوں گے اور کلسٹرز افیکٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ شہباز صاحب ہمیں وقت دینے کا. 22 لاکھ کی آبادی والا اسلام آباد کا شہر, جہاں ہم نے عید کے بعد دیکھا ہے کہ بہت تیزی سے انفیکشنز بڑھی تھیں, یہاں کافی علاقوں میں اب لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے, سیل ہو چکی ہیں. کتنا فرق پڑا ہے سیل کرنے سے, جاننے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں حمزہ شفقت سے, ڈی سی اسلام آباد. علاقے جہاں جہاں یہ سیل ہوئے ہیں کچھ فرق نظر آیا؟ ہاں, ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے وہ بڑی پہلے سے چل رہی ہے. ہم نے اسلام آباد میں پہلے شاہ اللہ دیتا کو بھی سیل کیا, وہاں پہ 0 کیسز ہیں. اب کوٹ ہتیال کو سیل کیا, وہاں پہ 0 کیسز ہوئے. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے 12 سیکٹر سیل کیے ہیں, اس کو بھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, 10-14 ڈیز ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیزیز پریولنس ریٹ جو تھا, جو پہلے 700 سے 770 کیسز پر ڈے آ رہی تھے, اب وہ ریڈیوس ہو کے 300 تک آ گئے ہیں. تو آلریڈی ان 7-8 ڈیز ہم نے اپنی ڈیزیز کا جو انکریز ہے, اسپریڈ ہے, وہ 50% کم کر لیا ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے لاک ڈاؤن کی پالیسی چلتی رہے گی تو ہم اپنا جو پورا ڈیزیز پیٹرن ہے اس کو ہم 20-30% پہ ڈیکریز کر لیں گے. اور 20-30% کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کرو ہے وہ فلیٹن ہو جائے گا. ابھی بھی جو ہم نے ریسنٹلی سیکٹر G9-2 میں سیل کیا, وہاں پر ہمارے 200 کیسز تھے بیفور لاک ڈاؤن, اور آج جب ہم اس کو ڈی سیل کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر کیسز ریڈیوس ہو کے جو نیو کیسز ہیں وہ صرف 10-15 رہ گئے ہیں. 2 ہفتے گزر گئے ہیں, یعنی کہ G9 جو ہے وہ اب ڈی سیل ہو جائے گا. جی, سیکٹر G9 کو اب ہم ڈی سیل کرنے جا رہے ہیں. 14 ڈیز پورے ہو گئے ہیں. عید الفطر میں جو ہوا وہ ہم بھگت رہے ہیں. اب بقرہ عید آ رہی ہے اور اب خاص طور پہ خرید و فروخت ہوگی, کیٹل مارکیٹس ہوں گی, اس کے لیے کیا سوچ ہے, اس سے کیا سوچا جا رہا ہے اس پر؟ اسلام آباد میں بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت بڑی منڈی لگائیں جہاں پہ 70 سے 80 ہزار لوگوں کا فٹ فال ہو ڈیلی بیسس پہ, ہم اسلام آباد میں بہت ساری 20-30 چھوٹی منڈیاں لگا دیں سیکٹرز کے قریب, تاکہ وہ لوگ وہیں پر آئیں, چھوٹی سی مارکیٹ میں جیسے ہمارے کمرشل ایریاز میں کرتے ہیں وہیں پہ خرید و فروخت کریں SOP کے مطابق. اور ہر چھوٹی مارکیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان یہ کیٹل مارکیٹس کو ہم وہاں پہ مانیٹر بھی کر سکیں گے. کب تک اعلان کریں گے SOPs جب یہ فائنل ہو جائیں گے, حتمی اس کی شکل بن جائے گی؟ یہ عید سے 15 دن پہلے جو ہے ہماری منڈیاں لگنا شروع ہوتی ہیں, تو ہم عید سے انشاءاللہ 3 ویکس پہلے ہم اناؤنس کر دیں گے اپنے SOP. ایک یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وبا پھیلی تھی اسلام آباد میں, چھوٹا شہر ہے, یہاں پہ کیوں نہیں کنٹرول ہوا؟ دیکھیں, اسلام آباد کے اندر یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسلام آباد چھوٹا شہر ہے اور 4 سڑکیں ہیں اور اس کو مینیج کرنا بڑا آسان ہے. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اسلام آباد واحد سٹی ہے جہاں پر فیڈرل سیکریٹریٹ ڈیلی چلتی رہی ہے, ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. 1.5 لاکھ لوگ ڈیلی پنڈی سے آتے ہیں یہاں پر اور جاتے ہیں. ہماری جو سبزی منڈی ہے یہاں پر وہ ہمارے پورے ریجن کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اور وہاں پر کابل, آزاد جموں کشمیر, فاٹا, GB ہر طرف سے لوگ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں, اور اسلام آباد ہمیشہ ہب رہا ہے. لیکن جب کراچی اور لاہور کے مقابلے میں تو چھوٹا سا شہر ہے نا؟ جی, کراچی اور لاہور کے مقابلے میں چھوٹا شہر ہے, اور اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈیزیز پریولنس ریٹ ہے وہ 10% رہا ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اور کراچی, جہاں کی پاپولیشنز بہت بڑی ہیں اور وہاں پہ 20-25% زیادہ ہمارے سے زیادہ ڈیزیز اسپریڈ کر رہی ہے. اسلام آباد کے جتنے بھی ہماری پاپولیشن ہے وہ بھی بہت سارے پروونسز سے, یعنی کہ عید کے اوپر یہاں سے لوگ سارے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو ادر بگ سٹیز ان دا کنٹری, جہاں پہ کوئٹہ ہے, پشاور ہے, وہاں کے لوگ وہیں زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے, غلط تاثر ہے کہ چھوٹا شہر ہے تو یہاں زیادہ آسانی سے کنٹرول ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی, تقریباً 2 لاکھ کیسز اور 4000 سے زائد اموات واقع ہو چکی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اور یہاں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جس قسم کی رابطہ کاری ہم نے دیکھی ہے, جہاں اجلاس تھا, آج بات ہوئی تھی کہ ٹیسٹنگ کیوں کم ہوئی ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ SOPs کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, خلاف ورزیاں کتنی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اگلا لاہے عمل ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. اس پہ یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے کہ جو صوبوں کا انپٹ ہوتا ہے وہ بھی نظر آیا, تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن ہوتی ہے. شاید اس سینٹر سے باہر جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیاسی ڈسکورڈ ہے وہ تو نظر آتا ہے, لیکن یہاں تمام صوبے, تمام ادارے اکٹھا مل کر کام کرتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.